अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। पाकिस्तान एक मरतबा फिर मुनज़्ज़म और सरहद पार सरपरस्ती याफ्ता फितनतुल खारिज की तरफ से दहशतगर्दी की लहर का सामना कर रहा है। हालिया दिनों में हमलों की शिद्दत, जोग्राफियाई फैलाव और तरीक़ा वारदात ने फिर ये वाज़ेह कर दिया है कि ये महज मकामी बगावत नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म प्रॉक्सी जंग है जिसकी जड़ें अफ़गान सरजमीन तक जाती हैं। गुज़िश्ता बरस मुल्क में 699 हमले हुए जो इससे पहले साल के मुकाबले में 34% ज़्यादा थे। 1034 अफराद जाँ बहक हुए। 2022 में हमलों की तादाद 658 थी जो 2025 में बढ़कर 2425 तक जा पहुंची। साबित हो गया कि अफगानिस्तान में तालिबान आने से शिद्दत पसंदों को नई पनाहगाहें मुयस्सर आईं। हालिया हमलों में ये पैटर्न सामने आया है। पहले एक धमाका, फिर इमदादी टीमों और एम्बुलेंस पर दूसरा वार। बाजौड़, बन्नू, करक, कोहाट और फिर भक्कर तक पहुंची और फैलती कार्रवाइयां साबित कर रही हैं कि फितनतुल खारिज रियासती रिट को चैलेंज करने के लिए जोग्राफियाई दायरा वसी करने की कोशिश कर रहे हैं। भक्कर खुदकुश हमला ये जाहिर करता है कि दहशतगर्द नेटवर्क सरहदी इलाकों तक महदूद नहीं रहा। 22 फरवरी को पाक फजाइया ने नंगरहार, पक्तिका और खोस्त में 7 अहदाफ को निशाना बनाया जिनमें करीबन 80 TTP जंगजू मारे गए। ये कार्रवाई अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की दफ़ा 51 के तहत हक़ दिफा के ज़ुमरे में आती है। 6 फरवरी को इस्लामाबाद खुदकुश धमाके के बाद कार्रवाई नागुज़ीर हो चुकी थी। अक़वाम मुत्तहिदा और रूस की रिपोर्ट्स भी अफगानिस्तान को दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें करार दे चुकी हैं। हक़ानी नेटवर्क और कंधार क़यादत के दरमियान इख्तिलाफ और काबुल का फैसला कुन कार्रवाई से गुरेज ये साबित करता है कि फितनतुल खारिज को स्ट्रेटेजिक लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। भारतीय सरपरस्ती के शवाहिद कई बार मंजर आम पर आ चुके हैं। पाकिस्तान के पास इस इफरीत से निमटने के कई रास्ते हैं। सरहदी बाढ़ और निगरानी का मुकम्मल निफाज, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में तसलसल, सिफारती तन्हाई की हिकमत अमली, दहशतगर्दों के माली नेटवर्क्स का इंसदाद और अगर ज़रूरत हो तो सरपरस्तों के खिलाफ महदूद कार्रवाई। बैनुल-अक़वामी कानून के तहत अगर कोई रियासत अपनी सरजमीन को दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होने दे तो मुतासरा रियासत दिफाई इक़दामात का हक रखती है। अगर काबुल ने रविश न बदली तो खित्ता एक तवील प्रॉक्सी जंग की लपेट में आ सकता है। पाकिस्तान ने बार बार वाज़ेह किया कि वो अपने दिफा में हर मुमकिन कदम उठाएगा। अब फैसला काबुल और उसके सरपरस्तों को करना है कि वो खित्ते को अमन की तरफ ले जाना चाहते हैं या मजीद आग में झोंकना चाहते हैं। इसी पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ हैं ज़ैगम खान, रज़ा रूमी, शहजाद चौधरी और आमिर अहमद खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। भक्कर से बाजौड़ तक फैलती खूनरेज लहर, काबुल की सरजमीन पाकिस्तान दुश्मन बन गई। क्या इस्लामाबाद बराह रास्त आलमी और इलाकाई महाज खोलने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका? शहजाद चौधरी साहब, दुश्मन जोग्राफियाई की कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहा है। पाकिस्तान की जानिब से हिकमत अमली को मजीद किस हद तक आगे बढ़ाने और किस रुख पर आगे बढ़ाने की जरूरत है? बिल्कुल, इसमें सबसे पहले ये तस्लीम करना पड़ेगा कि जंग शुरू हो चुकी है और दुश्मन की कोशिश है कि एक लंबी जंग में पाकिस्तान को उलझाया जाए। पाकिस्तान एक लंबी जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इस कज़िये को यहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा। उसके लिए 4-5 स्टेप्स हैं जो मैं बता देता हूँ। पहली चीज़, नाकाबिले तस्खीर दिफा। ये कैसे मुमकिन है कि लोग हमारे बीच में अभी तक बैठे हैं जो यहीं से उठ के हमारे खिलाफ कोई एक्शन ले लेते हैं? ये कैसे मुमकिन है कि लोग बॉर्डर पास आ जाते हैं और आकर जो मर्जी चाहे जहां पर छुप जाएं, उसके बाद जो मर्जी अपना एक्शन करते हैं, ऑपरेशन करते हैं और फिर हमें नुकसान पहुंचा के चले जाते हैं? ना भी जाएं लेकिन वो अपनी कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनका अंदर आना जो है ये हमें काबिल कबूल नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो भी अवामिल है, आपकी इंटेलिजेंस है, आपकी बॉर्डर की सिक्योरिटी है, आपकी फिजिकल बैरियर्स हैं, आपके जो भी मामलात हैं, उसको मुकम्मल तौर पे हमें जहां तक मुमकिन हो इसको नाकाबिल तस्खीर बनाना है। 80%, 90%, 95%, 97%, 1-1% इसमें मदद करेगा। तीसरी बात, हम बेशक डिफेंसिव, मुकम्मल तौर पर डिफेंसिव ऑपरेशन से स्लाइटली, जिसे कहते हैं ऑफेंसिव डिफेंस पे चले जा चुके हैं आईबीओज की शक्ल में। लेकिन आईबीओज इस पार हों या उस पार हों, हमें इसके बारे में अब क्विड प्रो को वाला मामला नहीं करना कि तुम हमला करोगे तो मैं जाके तुम्हारे वहां मार दूंगा। ऐसा नहीं होगा। ऐसे इसको बदलना पड़ेगा। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी रहे, इस सरहद इस पार, सरहद के उस पार, जहां जहां पे हमें अंदाजा होता है और पता लगता है कि यहाँ पे दुश्मन बैठा है, उसको खत्म करना होगा। लेकिन साथ ही साथ उनकी वो तमाम जगह जहां पर उनके लीडरान रहते हैं, जहां पर इज्तिमात हैं, जहां पर ट्रेनिंग होती है, जहां पर तफसील होती है असले की, इन चीजों का पता करना
اور ان کو جا کے وقت سے پہلے ہی جا کے ختم کر دینا. تو یہ آہستہ سے آئے, ہم اوفینسو کی طرف ہمیں جانے کی ضرورت ہے, اس میں سوچنے کی کوئی ٹائم نہیں. وی ہیو ٹو گو اوفینسو. تیسری بات, اس کو قیمت کابل کو جو عطا کرنی ہے اس کو ہمیں بڑھانا پڑے گا. کابل اس کی قیمت زیادہ چکائے گا تو اس کو سمجھ آئے گی کہ یہ معاملہ ایسے نہیں چل سکتا. قیمت کیسے بڑھانی ہے؟ ہم ایک مکمل اوپن وار میں تو شاید نہ جا پائیں, ادھر جانا پڑے تو جا سکتے ہیں, لیکن سبق سیکھنا چاہیے اسرائیل سے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں پر آپ اس کی قیمت اس حد تک بڑھا سکتے ہیں کہ آپ ان کو مجبور کر دیتے ہیں کہ اپنی طرز فکر کو بدلو اور اپنی اسٹریٹجی کو اس طریقے سے مت لے کے چلو, کسی اور کے ہاتھ میں پراکسی بن کے مت کھیلو. اس وقت اسرائیل اور ہندوستان مل کے افغانستان کو سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف, اور یہ خطرناک بات ہے جو ہو رہی ہے. چوتھی چیز, آپ کو یہ جو کوئڈ پرو کو والا, ہاں, سیاسی اور سفارتی سطح پر دنیا کو باور کرانا ہے. دنیا کو باور کرانا ہے کہ یہ جو طالبان کی رجیم ہے یہ ملا عمر سے بھی زیادہ خطرناک ہے. یہ نہ صرف یہ کہ ایک دہشت گرد ہے اور انہوں نے تمام شکلوں کے دہشت گرد جمع کر کے ایک ایسی اکانومی بنا دیا جس کو وہ کرائے پہ دینے کے لیے تیار ہیں, بلکہ یہ اپنے جو معاہدہ کیا تھا انہوں نے ہمارے ساتھ دوحہ کا, اس کے مطابق بھی دنیا کے شہزاد صاحب قطع کلامی کی معذرت, اسی بات کو تھوڑا کھول دیں مختصراً میرے لیے کہ یہ ہمیں سفارتی حکمت عملی کو کس طرح بڑھانا ہے کہ حمایت ملے. رپورٹس تو آ رہی ہیں. جی جی ابھی آ رہا. سیاسی اور سفارتی سطح پہ اس کے اوپر ایک اوفینسو لانچ کرنے کی ضرورت. بتائیں دنیا کو کہ یہ کیا کر رہے ہیں. یہ 1998 سے لے کے 2001 تک کا جو طالبان رجیم تھا اس سے زیادہ خطرناک ہے. ضروری نہیں کہ 9/11 ہوگا تو اس کے بعد ہوش آئے گی کہ یہ کتنی خطرناک رجیم ہے. ملا عمر سے یہ زیادہ خطرناک ہے. جو آج وہاں پہ گروپس بیٹھے ہیں ان کو کون کون کس طریقے سے استعمال کرتا ہے, وہ پورے خطے کے لیے ایک آگ لگا کے بیٹھ سکتے ہیں اگر وہ چاہیں تو, اور ان کو استعمال کیا جا رہا ہے اور استعمال کیا جائے گا. ہم صرف انڈیا پہ فوکس نہ رہیں, ہم ایران کو دیکھیں, ہم تاجکستان اور ازبیکستان کو دیکھیں, ہم چائنا کو دیکھیں کس طریقے سے افیکٹ کر رہا ہے. کیا باور کرانا ہے؟ باور یہ کرانا ہے کہ اس نظام حکومت, اس رجیم کے تحت افغانیوں کو ان کے حقوق نہیں مل رہے, ان کو انسانی لیول کے اوپر جو ان کو رہنا ہے اس طریقے سے ان کو موقع نہیں مل رہا. تو ہمیں سوچنا چاہیے, دنیا کو سوچنا چاہیے کہ کسی طریقے سے, اور اندر رکھانے بھی کوئی کوشش کرنی ہے. بھلے اس کو رجیم چینج کا نام نہ دیں کیونکہ وہ بہت بدنام ہو چکا, لیکن وہاں پہ دے ڈیزرو بیٹر پیپل جو کہ ان کے اوپر آ کے حکومت کریں, ایک جمہوری نظام قائم ہو, اور اس کے بعد, اور اس کے لیے ہمیں جو افغانستان کے ارد گرد کے ملک ہیں ان کی سپورٹ بھی لینی چاہیے, اور بے شک ان بڑی قوتوں کی جو کہ امریکہ ہے مثال کے طور پہ, یا یورپ کے ممالک جو کہ اس کے اندر مدد کریں. وقت آ گیا ہے کہ طالبان کو ان کی صحیح جگہ پہ پہنچا دیا جائے. یہ کرنا پڑے گا تبھی جا کے. فائنل ایک بات مجھے موقع دیجیے, ٹائمنگ بہت اہم ہے. آج کے وقت میں شاید یہ سب کچھ ہمیں سفارتی سطح تو ابھی شروع کر دیں, لیکن جو باقی میں نے چیزیں بتائی ہیں, تھوڑا ایران کا معاملہ سیٹل ہو جائے, اس کے بعد پھر اگلا کام شروع کریں, اور ضرور کریں کیونکہ ہم رجیم خاص طور پہ اپنی جو ہماری جدوجہد ہے یہ افغانستان تک کی محدود رکھ سکیں. درست ہو گیا. عامر صاحب, اس پوری صورتحال میں اقوام متحدہ اور رشیا تک انتباہات بھی دے رہے ہیں, رپورٹس بھی دے رہے ہیں. پاکستان عالمی قانونی جواز کے تحت براہ راست افغان طالبان کو بھی نشانہ بنانے کی حکمت عملی بنا سکتا ہے کیا؟ یہ بالکل جائز ہوگی اگر ایک پاکستان ایسا کرتا ہے. ان کے پاس ہر قسم کی قانونی جواز موجود ہے ایسا کرنے کا. لیکن اچھا سوال میری رائے کے اندر یہ ہے کہ کیا یہ کرنا کافی ہوگا, یا کیا یہ مسائل کا حل ہو سکتا ہے کہ پاکستان براہ راست افغانستان کے ساتھ ایک جنگ میں اپنے آپ کو گھسیٹ لے. میرا خیال ہے کہ یہ بہت زبردست احاطہ کیا ہے صورتحال کا شہزاد چودھری صاحب نے. لیکن میرا خیال ہے ایک جو ٹائم کا رول ہوتا ہے نا روایتی جنگ اور غیر روایتی جنگ میں, اس کی اہمیت کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. دیکھیں روایتی جنگ کے اندر دونوں طرف کے دھڑے جو ہوتے ہیں ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کو کم سے کم مدت میں کسی نتیجے پر پہنچایا جا سکے. وہ وسائل پر مبنی ایک بہت مہنگی جنگ ہوتی ہے, اور کسی کے بھی یہ مفاد میں نہیں ہوتا کہ وہ بہت لمبا اس کو گھسیٹا جائے. اسی لیے تو کہہ رہے ہیں نا کہ پوٹن یوکرین میں پھنس گئے ہیں, کیونکہ یوکرین نے بڑی کامیابی سے ایک روایتی جنگ کو توالت دی ہے. اس کے برعکس غیر روایتی جنگ میں جو حریف غیر روایتی جنگ کر رہا ہوتا ہے وہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس کو توالت دے, اس کو جتنا لمبا گھسیٹ سکتا ہے وہ گھسیٹے, کیونکہ اس کی کارروائیوں سے جو نقصان ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ وہ جو معاشرے میں اس سے خوف و ہراس پھیلتا ہے, جو بے چینی پیدا ہوتی ہے, پھر اندرونی رائے بھی کبھی کبھی تقسیم ہو جاتی ہے اس چیز کے اوپر, پھر بہت سارے
بیرونی عناصر کو وقت مل جاتا ہے اسٹریٹجائز کرنے کا اگر وہ اس کی حمایت کرنا چاہ رہے ہیں. جیسے اب دیکھیں آپ نے کس طرح سے انڈین پرائم منسٹر نے اپنا اسرائیل کا دورہ باقاعدہ سیلیبریٹ کیا ہے اپنے سوشل میڈیا کے اوپر, تو یہ ساری چیزیں اس کے حق میں جاتی ہیں. تو ٹائمنگ کا رول جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہوتا ہے. اب اس چیز کو اگر اس کو طوالت سے اگر آپ نے روکنا ہے تو ایک تو یہ آپشن ہے پاکستان کی, اس کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ براہ راست محاذ کھولے افغانستان کے ساتھ, لیکن اس کے ساتھ اتنا ہی ضروری, بلکہ میں سمجھتا ہوں میری رائے میں سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ وہ اس چیز کو بڑی توجہ سے دیکھیں اور غور کریں اس کے اوپر کہ اس جنگ کو, غیر روایتی جنگ کو طوالت دینے کے سہولت کار کون ہے پاکستان کے اندر, اس کے سہولت کار کون ہے. اینڈ اگر اس کے اوپر وہ نظر ڈالے نا تو دیکھیں یہ جو رائے بٹی ہوئی ہے پاکستان میں, اب میرا خیال ہے کہ اس میں ایک تبدیلی ضرور آئی ہے کہ ایک کنسنسس ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے, لیکن ابھی بھی اندرونی سیاسی طور پر, انتظامی طور پر بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے پاکستان کو, پاکستان کے عسکری اداروں کو اس جنگ سے نمٹنے کا. تو میرا خیال ہے اب دیکھیں یہ وقت آ گیا ہے عائشہ کہ ہمارے سیاستدانوں کو تھوڑا سا اپنی سیاست کے اوپر غور کرنے کی ضرورت آ گئی ہے, خاص طور پہ جو ہمارے سرحدی صوبے خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر ہیں. اب ان کے لیے ایک فیصلہ کرنے کا وقت آ گیا ہے کہ کیا وہ ایک انصافی سیاستدان ہے یا وہ پاکستانی سیاستدان ہے. اگر تو وہ پاکستانی سیاستدان ہے نا تو ان کو کھل کے کہنا چاہیے کہ دیکھیں میری پوری پارٹی موجود ہے, پارلیمنٹ میں ہمارے لوگ موجود ہیں, وہ بانی کی رہائی کے لیے جدوجہد کریں. ہمارا صوبہ مشکل کا شکار ہے, میں اس کے چیف ایگزیکٹو ہونے کے ناطے میں اپنے اداروں کے ساتھ اور وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر ہم اس کے مقابلے کے اندر اپنے آپ کو مصروف کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ میں انصافی سیاستدان ہوں اور مجھے صرف بانی کی رہائی میں دلچسپی ہے, تو پھر میرا خیال ہے وفاقی حکومت اور سارے اداروں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ سولوشن کا حصہ نہیں ہے, وہ پرابلم کا حصہ ہے. زیغم صاحب, دنیا کے بہت سے ممالک افغانستان کو دہشت گردی کا گڑھ قرار دے چکے ہیں. کابل کی شہ پر کابل بھارت کی شہ پر جتنا آگے جا رہا ہے وہ کمزور ملک ہے, عالمی تنہائی کا شکار ہے, نہیں جانتا کہ ایک محاذ ذرائع خودکشی کے مترادف ہو سکتی ہے. جی بالکل. ایک افغان چینل کا ایک کلپ آج وائرل ہے جس میں کمانڈر عبدالحمید خراسانی وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر بڑے مولوی صاحب اجازت دیں تو ہم 24 گھنٹے کے اندر پاکستان فتح کر سکتے ہیں. 24 گھنٹے کے اندر, یعنی اگر وہ اجازت دے دیتے بڑے مولوی صاحب تو اس وقت پاکستان کے جہاں جہاں پہ پاکستان کا پرچم لہرا رہا ہے وہاں طالبان کا پرچم لہرا رہا ہوتا. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں پیرانویا, جیسے بھی زیادہ بہتر لفظ ہے پیرانوائڈ سکیزوفرینیا, اردو میں اس کو کہتے ہیں خبط عظمت. یہ ایک عجیب و غریب خبط عظمت ہے افغانوں میں کہ وہ 18ویں صدی سے باہر نکلنے کو ہی تیار نہیں ہے. جو علاقے کی جغرافیائی صورتحال ہے اس کو دیکھنے کو تیار نہیں ہے, جو اپنے لانگ ٹرم انٹرسٹ ہیں, جو اپنے عوام کے انٹرسٹ ہیں اس کو دیکھنے کو تیار نہیں ہے. 1947 سے جو کھیل کھیلنا انہوں نے شروع کیا, آج بھی وہ اس کھیل کو بدلنے کو تیار نہیں ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ پہلے جو 27 سال تھے 1947 سے 1974 تک پاکستان نے کچھ بھی نہیں کیا, اور وہ مسلسل پاکستان میں علیحدگی پسندی کی تحریکیں بھی چلاتے رہے, پراکسی وار بھی کرتے رہے, پاکستان کے اندر بھی بغاوتیں کروانے کی کوشش کرتے رہے, سب کچھ کرتے رہے. اور اب پھر آپ پچھلے سال میں آپ 5 سال میں دیکھیے کہ پاکستان نے کسی طرح کی کوئی افغانستان میں مداخلت نہیں کی, اور پھر وہ وہی کھیل کھیل رہے ہیں. اور اس وقت جو آئے ہیں, اگر پہلے جو خود کو قوم پرست کہتے تھے اور اصل میں نسل پرست ہیں وہ تھے, تو اب تو ہمارا ان مولویوں سے واسطہ پڑا ہے جو مذہبی طور پر بھی بدترین انتہا پسند ہے, اور پھر ساتھ ان میں جو نسل پرستی ہے اس کے بھی جراثیم پورے ہیں. اور خبط عظمت کا یہ لیول ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ واقعی ہم جو ہیں وہ بڑی سپر پاورز کو شکست دے چکے ہیں کلم کلے, اور پاکستان تو کوئی گل ہی نہیں ہے, ہم پاکستان میں چڑھ دوڑیں گے. اور وہ چاہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی جیسی تنظیموں کے ذریعے پہلے تو وہ فاٹا کو قابو کریں, فاٹا کے علاقوں کو ریورس کرائیں, وہاں سے فوج کو نکلوائیں, پھر آہستہ آہستہ پورے پاکستان میں آئیں, اور ہتھیار ہے ان کا دہشت گردی. اب پاکستان نے پچھلے 5 سال میں جو پاسبل ہو سکتا تھا, دیکھیں 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں نا, یا کیرٹ ہوتی ہے یا سٹک ہوتی ہے, تو پاکستان نے دونوں کو پوری طرح کنزیوم کیا. پہلے 2 سال تو صرف گاجریں کھلائیں اور شہد میں بھگو کے کھلائیں, پھر بھی دولتیاں ماری انہوں نے. پھر کیرٹ اینڈ سٹک پالیسی آئی, پھر بھی دولتیاں ماری, اور آخر کو ہم کہاں پہنچ گئے ہیں, خالی سٹکس پر. پاکستان از لیفٹ ود نو آپشن. دنیا کا کوئی بھی ملک پاکستان کی جگہ پہ ہوتا
تو اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہ ہوتی کہ وہ قیمت کو بڑھائے. ایک حملہ آور ملک کے لیے جو اس سے کئی گنا کمزور ملک ہے, اس کے لیے وہ اس قیمت کو بڑھائے کہ جس کے نتیجے میں وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے اور اپنا رویہ تبدیل کرنے پر مجبور ہو جائے. ٹھیک ہو گیا. اب ایک پورا سیٹ آف آپشنز موجود ہے, پھر ایک پوری اسٹریٹجی موجود ہے. بالکل ٹھیک. جیسے کہ ابھی شہزاد صاحب نے تو پوری آؤٹ لائن کر دی کہ کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے اس کو, لیکن ان کا ہاتھ نہ روکا گیا تو یہ پاکستان کو بہت نقصان پہنچا. اور یہ ہاتھ روکنا بہت ضروری ہے. رضا رومی صاحب, پاکستان کی فضائی کارروائیوں کو وہ خود مختاری کے خلاف ورزی قرار دیتے ہیں یا آواز اٹھاتے ہیں. افغان سرزمین سے جو در اندازی مستقل ہو رہی ہے گزشتہ کئی سالوں سے, وہ کس بین الاقوامی قانون کے تحت جائز, اور کیا پاکستان کو یا اسلام آباد کو براہ راست اس فرنٹ کو کھولنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے, حالات تو اس طرف ہی جا رہے ہیں کیونکہ جتنی بھی کوششیں کی ہیں پاکستان نے, آپ کو یاد ہے کہ ایک بار اعداد و شمار سامنے آئے تھے کہ سینکڑوں بار ان کے دفتر خارجہ کو, ان کے سفیر کو اور ان کی حکومت کو یہ تنبیہ کی گئی پاکستان کی طرف سے کہ آپ کی سرزمین سے دہشت گردی ہو رہی ہے, پاکستانی ریاست پاکستانی عوام کے خلاف. اور ابھی حالیہ دنوں میں تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ داعش تک نے آ کر جو ہے وہ پاکستان کے دارالحکومت پہ حملہ کیا اور وہ بھی وہیں پہ آپریٹ کر رہے ہیں. تو اس لیے اب یہ تو پاکستان کی اپنی جسے کہتے ہیں سالمیت اور اپنے دفاع اور سیلف ڈیفنس جیسے کہا جاتا ہے, اس کے لیے یہ اشد ضروری ہے کہ وہ کوئی بھی کارروائی جو ہے وہ کرنے سے گریز نہ کرے. اور یہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا یہ بھی عالمی قوانین کے تحت کور ہوتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. وہ جو بھی کرتے رہے, ہاں ظاہری بات ہے اس وقت ان کو بھارت کی ایک آشیرواد حاصل ہو گئی ہے, اس لیے ان کی بات آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ بھارتی میڈیا بھی اس کو خوب اٹھاتا ہے اور خوب اس کو ایمپلیفائی کرتا ہے. اور یہ سوچ سمجھ کے طالبان کی یہ حکمت عملی اپنائی گئی ہے ان کی طرف سے, کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ کیا چیز پاکستان کو تنگ کرے گی اور پنچ کرے گی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طالبان آخر ایسا کر کیوں رہے ہیں, اور کر رہے ہیں تو کیا وہ اتنے ہی بے بس ہیں کہ ان کی سرزمین پر ٹی ٹی پی اور داعش اور دیگر ایسی تنظیمیں اور نیٹ ورکس موجود ہیں جو کہ پاکستان کے لیے بھی خطرہ ہے, مگر وہ دیگر خطے کے جو ممالک ہیں ان کے لیے بھی خطرہ ہے. چین کے ورکرز کو آپ سب کے علم ہے تاجکستان میں ٹارگٹ کیا گیا, اور روس جو ہے وہ بھی خائف ہے انہی گروپس کی وجہ سے, اور وہ یہ سب ان کو تو باقاعدہ روس نے تو اپنی آفیشیل تھریٹ ان کو سمجھتا ہے. کر رہے ہیں سر, خطے کے ملک ہیں یا دیگر ممالک ہیں, سب اس کو خطرہ کہہ رہے ہیں اور وہ سب پر حملے کر رہا ہے. جی, اور سب پہ وہ حملے کر رہا ہے. اور تو چین ہو گیا, روس ہو گیا, تاجکستان ہو گیا, ازبکستان ہو گیا, یہ تمام ممالک جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں جو اس وقت ایک طرح سے لاقانونیت ہے وہ سب کے لیے ایک خطرہ ہے. اس لیے یہ زیادہ دیر جو ہے یہ ان کی پالیسی جو ہے برقرار نہیں رہے گی, اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیا بالکل ہی ان کو کسی قسم کا اپنے سیلف انٹرسٹ کا آئیڈیا نہیں ہے. لیکن جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, دیکھیے پاکستان کو تو یہ بالکل آپ جو کہہ رہی ہیں براہ راست کارروائی بھی کرنی ہوگی, اور وہ تو ایک حصہ ہے. مگر اس سے زیادہ اہم معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو سہولت کاری ہوتی ہے, اور نظریاتی طور پر بھی اور آپریشنل طور پر کے اوپر بھی, کیونکہ ایسے ہی تو یہ حملے نہیں ہو جاتے, یہ اٹیکس اگر اسلام آباد میں بھی ہو, جی کے پی میں ہو یا کوئٹہ میں ہو بی ایل اے کی طرف سے یا دیگر گروپس کی طرف سے, تو جو سہولت کاری ہوتی ہے پاکستان کو تو ان نیٹ ورکس کو بھی ڈیل کرنا ہے. اس لیے یہ بہت بڑا ایک اب امتحان بن گیا ہے اس وقت پہ جب کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان کی معیشت کچھ استحکام کی طرف جا رہی ہے. یہ ایک بہت بڑا خطرہ جو ہے یہ پاکستان کے لیے لاحق ہو گیا پاکستان کو, اور اس میں ایک علاقائی گیم بھی ہے. بھارت کا ذکر تو ہم نے کر لیا, لیکن اب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس میں اور کون سے علاقائی اور عالمی ایکٹرز ہیں جو کہ پاکستان کی سٹیبلٹی کو سمجھتے ہیں کہ بھئی وہ ایک خطرہ ہوگی اور اس کو سٹیبل نہیں ہونے دینا کسی بھی صورت.
चाहे वो बलूचिस्तान का और सूबा यकीनी हो तौर पर या पाकिस्तान खैबर रजा साहब तमाम ही जावियों से इस पर काम कर रहा है, लेकिन अब एक स्ट्रेटेजिकली इस तरीके से आगे बढ़ने की जरूरत है, काबुल की जो लाकानूनियत खित्ते में जारी है उसको स्ट्रिक्ट एक्शन या सख्त हाथों से निपटा जाए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि PTI में गद्दार कौन है। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। अलीमा खान के हालिया बयान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदरूनी सियासत में एक वाज़ेह लकीर खींच दी है। अलीमा खान काफ़ी अरसे से किसी रस्मी ओहदे के बगैर पार्टी में असर रसूख रखती थी, मगर अब उनका लहजा महज मशवरे तक महदूद नहीं रहा, बल्कि बराह रास्त क़यादत पर सवालिया निशान बन चुका है। जब वो कहती हैं कि गद्दार कौन है हमें मालूम है, या बानी की सेहत पर फैसला हमारा मैंडेट है, तो ये दरअसल कमांड एंड कंट्रोल के बहरान का खुला एतराफ़ है। इमरान खान की गिरफ्तारी और मुलाकातों पर पाबंदी के बाद पार्टी का तंजीमी ढांचा अमली तौर पर मफलूज दिखाई दिया। पार्टी क़यादत सियासी राह और मुज़ाहिमती हिकमत अमली दोनों हवालों से दबाव का शिकार रही। सोशल मीडिया के तूफान, रियासती दबाव और अंदरूनी ग्रुप बंदी ने रहनुमाओं को दिफाई पोजीशन पर रखा। ऐसे में अलीमा खान का सामने आना क्या महज खानदानी तशवीश है या फिर सियासी खला को पुर करने की कोशिश? क्या वो सिर्फ इमरान खान की सेहत के मामले पर इख्तियार जता रही हैं या अमली तौर पर पार्टी क़यादत को चैलेंज करना चाहती हैं? जब वो बैरिस्टर गौहर, लतीफ़ खोसा और दीगर वकला की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार करती हैं, तो ये तनकीद फ़र्द वाहिद पर नहीं बल्कि पूरी क़यादत पर अदम एतमाद का इजहार है। जनूबी एशियाई सियासत की रवायत भी यही है कि जब मरकजी लीडर जेल में हो तो नजरें अहले खाना की जानिब उठती हैं। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कारकुनों को अलीमा खान में इमरान खान का अक्स दिखाई देने लगा है? यूं क्या उनका फैमिली मैंडेट आहिस्ता आहिस्ता सियासी मैंडेट में ढलता दिखाई देता है? सवाल ये नहीं कि अलीमा खान बोल क्यों रही हैं, बल्कि यह है कि क्या वो तहरीक इंसाफ की गैर एलानिया रहनुमा बन चुकी हैं? अगर ये सिलसिला जारी रहा तो पार्टी की ताकत का मरकज़ बाज़ाब्ता ओहदों से हटकर अमली असर रसूख की तरफ मुंतक़िल है, और ये पेशरफ्त आइंदा सियासी मंजरनामे के सिमत को कैसे मुतय्यन करेगी, इसी पर गुफ्तगू रखेंगे। सवाल इस तरह से, मालूम है PTI में गद्दार कौन? जो बानी के बयानिए का बोझ नहीं उठा सकता वो साइड पर हो जाए। अलीमा खान, PTI में अरसे से पक रहा लावा क्या फटने लगा? ज़ैगम साहब, ये जो लावा था अब दबाना मजीद क्या मुमकिन नहीं रहा? अलीमा खान साहिबा मुर्शिद की बहन है और आजकल वो ख़ुद भी मुर्शिद हैं, और मसला ये है कि वो जलाली मुर्शिद हैं, और जो जलाली मुर्शिद होते हैं वो फूंक मार के चंगे भले बंदे को भस्म कर देते हैं, और अलीमा खान साहिबा 2 फूंके मार के वो पूरी PTI लीडरशिप को भस्म कर रही हैं। अब चाहती तो वो ये है कि पार्टी का फोकस इमरान खान पर रहे और इमरान खान से ना हटे और किसी और चीज़ पर फोकस ना हो। KP की जो गवर्नमेंट है उसका फोकस भी KP पर ना हो, इमरान खान पर ही फोकस हो। चाहे इलेक्टेड लोग हैं, चाहे वो लोग हैं जो हुकूमत में हैं, चाहे अनइलेक्टेड हैं, सबका एक ही फोकस होना चाहिए। और उसमें भी वो चाहती हैं कि सब कुछ वैसे हो जैसे कि वो हिदायत दे रही हैं, और जब वो मुतमईन नहीं होती तो वो गद्दारी का इल्ज़ाम लगाती हैं और बड़े डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाती हैं। वो ये कहती हैं कि टॉप लीडरशिप पार्टी की जो है वो कंप्रोमाइज्ड है। उन्हें ज़रा ये देखना चाहिए कि जो वो इल्ज़ामात लगा रही हैं, जो वो फूंक मार रही हैं, उसका पार्टी के लिए क्या नताइज होंगे। यानी वो अपनी तमाम टॉप लीडरशिप जो पार्टी की है उसकी लेजिटिमेसी को ख़त्म कर रही हैं, उनकी साख को ख़त्म कर रही हैं अवाम की नज़र में, दूसरी जो नीचे की लीडरशिप उसकी नज़र में, टाइगर्स की नज़र में। तो उसका नतीजा ये है कि पूरी की पूरी जो हायरार्की होती है, जो कमांड स्ट्रक्चर होता है, वो टोटल कंप्रोमाइज्ड हो जाता है और हो चुका है। टॉप लीडरशिप की कोई बात मानने को तैयार नहीं है। ठीक। फिर जब ऐसी सूरत हाल होगी तो जब तहरीक चलानी होगी या जब चलानी होती है तो फिर इन लीडर्स की कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनता। फिर डिमोरलाइज हो जाते हैं जो सारी बेस है, और वो पूरा जज्बा जुनू एक तरफ रह जाता है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जो आगे आगे जलसे में है, जो लीड कर रहा है, जो हमें हुक्म दे रहा है, वो खुद गद्दार है, वो खुद कंप्रोमाइज्ड है। तो वो कैसे उनके पीछे चलेंगे? फिर सही हुकूमत कैसे उनसे बात करेगी? किस बुनियाद पर बात करेगी अगर खुद पार्टी में उनकी कोई हैसियत नहीं है? तो अलीमा खान ने अपने आप को डिफेक्टो लीडर बना लिया है पार्टी का। सब उन्हीं की तरफ देखते हैं, किसी की हिम्मत नहीं कि उनके सामने जो है उनको आंखें दिखाए। चलें, और डिफेक्टो लीडर आप तो कह रहे हैं, मगर उनके बयानात की अहमियत क्या है? रज़ा रूमी साहब, अलीमा खान के हवाले से
بہت سے سازشی نظریات بھی ہیں، پارٹی کے بہت سے رہنما ان کے رویوں کی مذمت بھی کر چکے ہیں، میڈیا میں ضرورت سے زیادہ ان کے پاس کوریج ہو، سیاست میں ضرورت سے زیادہ سپیس ہے. اب علیمہ خان غدار بھی ڈکلیئر کر رہی ہیں لیڈرشپ کے اندر بیٹھے، تو بتائیے ان کی ڈیفینیشن کیا ہے غداری کی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ غداری کا تو آپ یہ اچھی طرح جانتی ہیں کہ ایک زمانے میں ایک آڈیو ٹیپ آئی تھی ارسلان بیٹا والی، جس میں کہا گیا تھا کہ اس کو غداری سے جوڑ دو. تو آپ نے دیکھا کہ وہ جو صاحبہ جن کی آڈیو لیک منظر عام پر آئی تھی اور علیمہ خان صاحبہ، یہ دو ہی امیدوار ہیں پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان کے علاوہ قیادت کی، اور ایک تو جیل میں ہے، دوسری چونکہ اب باہر ہے اس لیے وہ اپنا جو کہتے ہیں میدان انہوں نے وہ اس میں اپنا قلعہ ٹھوک کر انہوں نے ایک طرح سے اعلان ہی کر دیا ہے کہ وہ پارٹی کے دیگر لوگوں کو غدار یا حامی قرار دے سکتی ہیں. غداری سے مطلب ان کا یہ ہے کہ جو بھی شخص ان کی یا خان صاحب کی جو لائن ہے، مزاحمتی لائن، اس کو اپنائے نہ اپنائے اور کسی اور طریقے یا کسی اور رستے کو ریکمینڈ کرے یا اس پر گامزن ہو، تو وہ پھر غدار ٹھہرتا ہے. اس سے پہلے یہی زبان خود خان صاحب جب وہ نہیں تھے جیل میں، وہ بھی استعمال کر چکے ہیں اپنے ہی رفقائے کار کے لیے، اور جیل سے بھی جو لوگ مل کر آتے رہے اور جو میڈیا میں کم از کم ہمیں پتہ لگتا رہا ہے پچھلے 1.5-2 سال میں کہ وہاں بھی جیل کے اندر بھی ایسی گفتگو چلتی رہتی تھی. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ شیر افضل مروت جو کہ بہت ہی قریبی تھے پہلے خان صاحب کے اور بہت انہوں نے پبلک میں اپنا نام بھی کما لیا، ان کو بھی اسی طرح کے الزامات کے ساتھ فارغ کر دیا گیا، اور یہ الزام لگایا گیا کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ سے روابط ہے. یہی علی امین گڈھا پور کے اوپر الزامات آئے، ان کو بھی فارغ کر دیا گیا، اور بھی بہت سے لوگ سائیڈ لائن ہوئے. اور لیکن ابھی جو دوسری اطلاعات آئی ہیں وہ یہ بھی آئی ہیں کہ پہلے خود یہ کہتے ہیں، شیر افضل مروت کا یہ کہنا ہے کہ خود خان صاحب کی اس میں رضامندی شامل تھی کہ بیرسٹر گوہر اور دیگر لوگ جو ہیں وہ بات چیت کریں اسٹیبلشمنٹ سے تاکہ کوئی راستہ سامنے آئے، اور پھر بعد میں انہوں نے اس پوری چیز کو اور ایسا دب کر دکھتا ہے کہ دیا. اس راستے پر چلنے والے پسند نہیں آ رہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد گفتگو آگے بڑھائیں گے. شہزاد صاحب کی علیمہ خان اپنے بھائی کی صحت کے معاملے پر صرف اختیار جتا رہی ہیں، در پردہ وہ رسمی قیادت کی باغ ڈور بھی اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہ رہی ہیں، سنبھالنا چاہ رہی ہیں. بدقسمتی سے اور پی ٹی آئی کا جو جسے کہتے ہیں نا کہ بگننگ آف دی اینڈ، میرے حساب سے سیاسی جماعت کے طور پہ یہ کام شروع ہو گیا ہے. کیونکہ جس طریقے سے وہ نقصان پہنچا رہی ہیں، کیا عمران خان باہر نکل کے اس کو ریپیئر کر پائیں گے؟ اور یہ بھی نہیں پتا کہ کب نکلیں گے. اگر اس میں وقت زیادہ لمبا پڑ گیا تو میرے خیال میں پی ٹی آئی کا یہیں پہ خاتمہ ہو جائے گا، جو کہ پاکستان کی سیاست کے لیے ایک غلط بات ہوگی. دیکھیے، ایک تحریک اور سیاسی جماعت میں فرق اب واضح طور پہ سامنے آنا شروع ہو گیا. یہ سیاسی جماعت نہیں ہے. سیاسی جماعت میں نظم ہوتا ہے، ایک ہائرارکی ہوتی ہے. نہ اس جماعت میں نظم رہ گیا، نہ کوئی کلیئر ہائرارکی ہے. اس لیے ہر کوئی اپنے آپ کو بھگوان ہی سمجھتا ہے، جو کہ آپ کے سامنے واضح ہو کے آ گیا. تحریک کے اندر پاپولزم کو سوشل میڈیا کے تھرو جس طریقے سے آج کل کے جو عوامل ہیں اس کے ساتھ ٹولز کے ساتھ اپنے آپ کو بڑھاوا دینے کی کوشش ہے، اور وہ عمران خان کا نام استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو کھڑی کر رہی ہیں کہ میں عمران خان کا ایک تشبیہ ہوں یا میں اس کے اس جگہ کھڑی ہوں، اس لیے تم سب کے سب اب میرے پاس آ جاؤ، اور اسی سوشل میڈیا کے تحت میں اب اپنے آپ کو لیڈر کے طور پر تسلط کروں گی. تو کیا ہوا کہ عمران خان تو پتہ نہیں کب نکلیں گے یا کس حالت میں نکلیں گے باہر، لیکن انہوں نے اپنا سکہ جمانا شروع کر دیا ہے آئندہ کی لیڈرشپ کے حساب سے. میرا خیال ہے کہ یہ ایک کل فواد چودھری نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی کسی ایک ٹی وی کے مکالمے میں. انہوں نے کہا کہ ان کا جب بھی مکالمہ ہوا علیمہ بی بی کے ساتھ تو ان کی طرف سے ہمیشہ کہ انقلاب کی ڈیزائر نظر آئی. انہوں نے کہا میں سیاسی بات کرنا چاہتا ہوں، سیاسی راستے پہ لے کے چلنا چاہتا ہوں، لیکن وہ ہمیشہ ان کے نزدیک انقلاب ہی. تو پھر یہ تحریک، انقلاب، لیڈرشپ، پاپولزم، یہ سب آپ کو جمع ہوتا ہوا نظر آتا ہے علیمہ بی بی کی شکل کے اندر، جو کہ پی ٹی آئی کے لیے ایک بدقسمتی ہوگی. درست ہو گیا. عامر صاحب، جو بانی کے بیانیے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا وہ سائیڈ پر ہو جائے، کیا علیمہ خان خود عمران خان کے بیانیے کا بوجھ اٹھانے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں؟ ہرگز نہیں جی، کسی صورت بھی نہیں. لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جب شخصیت پرستی کی بنیاد کے اوپر آپ ایک سیاسی جماعت کھڑی کرتے ہیں
تو اس شخصیت سے ہٹ کر جو اس کی نامزد سیاسی قیادت ہوتی ہے ان میں کبھی وہ خود اعتمادی نہیں پیدا ہوتی کہ وہ بڑھ کر دلیرانہ سیاسی فیصلے کر سکے یا مشکل سیاسی فیصلے کر سکے. اور یہی حال ہمیں تحریک انصاف کے اندر بھی نظر آتا ہے. اور باوجود اس کے کہ علیمہ خان میں کسی طرح سے نہ ان کا ماضی ہمیں یہ کانفیڈنس دیتا ہے کہ ان کی ایک سیاسی سوچ ہے، نہ ان کا کریئر، نہ ان کا پروفیشن کسی بھی طور پہ وہ پاکستان کے اندر ایک سیاستدان کا کردار ادا کرنے کی اہل نہیں ہے. لیکن کیونکہ تحریک انصاف کی نامزد سیاسی قیادت جو ہے وہ اس میں وہ اعتماد ہی نہیں ہے کہ وہ ان کا رستہ روک سکے، اس لیے وہ دیکھیں آپ وہ غالب آتی جا رہی ہیں پاکستان کی سیاسی قیادت پر. دیکھیں ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ اگر ان کا الزام ہے کہ یہ آپس میں بیٹھ کے مشاورت کرتے اور ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی، تو اگر اس پارٹی کی سیاسی قیادت کے اندر وہ اعتماد ہوتا تو اس مشاورت کی میں جو فیصلے ہوئے ہوتے ان کا کھل کر اعلان کرتے، وہ ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے اور وہ بڑے واضح طور پر یہ اناؤنس کرتے، بیرسٹر گور صاحب اناؤنس کرتے کہ جی ٹھیک ہے وہ ان کے خاندان ہے اور ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں، لیکن پارٹی کی سیاست جو ہے وہ لے کر آگے چلنے کی ذمہ داری ہمارے پر ہے. وہ ایسا کر ہی نہیں سکتے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ایک شخصیت کے علاوہ یہ پارٹی ہے ہی نہیں، جیسے اجلاس چودھری صاحب نے کہا نہیں تحریک ہے، ایک سیاسی جماعت ہے ہی نہیں ہے. اور اس کا نقصان آپ دیکھیں اب عمران خان اپنے آپ کو بھی ہوتا دیکھ رہے ہیں کہ ان کی رہائی کے اندر جو مشکلیں پیدا ہو رہی ہیں ان کی بڑی وجہ بھی ان کا خاندان ہی نظر آ رہا ہے، ان کی پارٹی کے اندر پھیلا ہوا انتشار بھی نظر آ رہا ہے. اور جس طرح سے ان کی پارٹی کی سیاست اب آہستہ آہستہ ہمیں دم توڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہ بھی اسی چیز کا ایک نتیجہ ہے. بالکل درست. شکریہ آپ چاروں کا. آج کے لیے پروگرام سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.